अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, 4 दिन बाकी रह गए हैं और पीटीआई की तरफ से जो तैयारियां हैं वो अरूज के ऊपर हैं और अब देखना ये है कि ये तैयारियां कहां तक जाती हैं। और बुशरा बीबी ने ऐलान किया है कि एमएनए और एमपीए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो लोग लाएंगे और एमएनए जो हैं वो 10,000 लोग लाएंगे और जो लोग एमपी हैं वो 5-5 हज़ार लोग लाएंगे अपने हलके से। क्या एमएनए और एमपीए लोग ला पाएंगे या नहीं? और दूसरी तरफ से ये भी ऐलान किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से कि एहतजाज वाले दिन अगर एमएनए एमपीए एहतजाज में नज़र नहीं आएंगे तो उनको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। और 2 टोक ऐलान किया उन्होंने। तो पीटीआई का भी यही नारा है, महंगाई का नारा था और आवाम को सहूलियात दी जाएं। और माजी में देखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही नारा था कि आवाम को सहूलत दी जाए। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे पीटीआई के हवाले से, एहतजाज के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। क्या ये हाथ मिला पाएंगे एम्पायर से कि नहीं? तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक एमपीए परवेज़ रफ़ीक साहब। इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी बड़े नारे लगाए थे इलेक्शन से पहले कि बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, तो नारे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक। तो अवाम वैसे ही रोडों के ऊपर है, महंगाई का राज चल रहा है और इक़्तिदार मिल गया है, अब अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज परवेज़ रफ़ीक साहब से भी बात करेंगे आज कि इसके हवाले से क्या कहते हैं। परवेज़ रफ़ीक साहब क्या कहते हैं आज कि एहतजाज जो होने वाला है, क्या अंपायर के साथ आप लोग हाथ मिला पाएंगे कि नहीं? शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ही जमहूरी सियासी इस्तेकाम के लिए जदोजहद करती रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहद पार्टी है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक और अब जनाब आसिफ अली ज़रदारी और ख़ासकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उस नज़रियाती जमाती असूली मौक़िफ़ से कभी भी दस्तबरदार नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि एहतजाज करना हर शख्स का बुनियादी हक़ है, लेकिन एहतजाज को अगर दहशत में वहशत में तब्दील कर दिया जाए तो वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं ठीक। रही बात महंगाई की आपने की है, तो हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ है और ये हकीकी मौक़िफ़ तो आप है। लोग हाथ मिला लेना अंपायर के साथ, उनका भी एक ही नारा है, आप लोगों का भी एक ही नारा है, मगर आप लोगों ने नारा वो पूरा नहीं किया अवाम के साथ जो वादे किए देखिए, गए हमारा थे। जो नारा है, हम ये समझते हैं कि किसी भी तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है जी, जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमाती नज़रियाती तौर पे, जमहूरी तौर पे हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बात की है। ठीक है जी, और हमारी हमेशा कोशिश रही है। अब ये जो आइनी तरामीम है या कुछ भी है जिस पर आज पीटीआई वाले बहुत शोर शराबा कर रहे हैं और एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, पार्लियामेंट इज़ द ओनली सोर्स कि आप आवाम की बात आपकी नज़र में ये जो बिल मंजूर हुआ है, आइनी तरमीम जो बिल मंजूर हुआ, ठीक हुआ है ये? इस पे बिल में जो लिखे गए हैं सवालात वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, ठीक हुआ है सारा कुछ? देखिए जी, मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट ने पूरा किया है, उसको मंजूर किया है और एक बाकायदा वो ठीक किया है। आप क्या कहते हैं, आइन क्या कहता है, कानून इसके ऊपर क्या कहता है? आइनी और कानूनी तौर पे जो किसी भी बिल को पास करने के लिए दरकार चीज़ें होती हैं सियासी तौर पे पार्लियामेंट के पास, वो सारी अडॉप्ट की गई हैं। आप बताएं ना जी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर पार्लिमानी रवायत के मुताबिक? देखिए ना, इन्होंने वो कानून पास करवाए जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे करप्शन के ऊपर, या अब दोबारा इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी ना, पीछे बच के आ गया। इल्ज़ामात की तो मेरे ख्याल में इल्ज़ामात रहते हैं, बिल पास हो या ना हो, दोबारा लगाए। किसी ने ये रोक दिया है किसी को कि दोबारा इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे? ये जमहूरियत है और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं हम। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं सारी सूरत हाल, किसी को भी अपने हक़ की आवाज़ उठाने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अभी तो रोका जा रहा है ना। देखिए, अगर आप भी बाहर निकलते हैं आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने एक जश्न मनाया चेरिंग क्रॉस के ऊपर, तो वहाँ पे पुलिस ने धावा बोल दिया। फिर आप बताएं ना, आप तो अभी सदर में हैं, सदर है ना,
آصف علی زرداری صاحب، ٹھیک ہے، تو دھاوا نہیں بولنا چاہیے تھا پولیس کو، وہاں پہ دھاوا بول دیا گیا. نہیں، ایسے عناصر جو ہیں وہ یقیناً سیاسی ورکروں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے اور خاص کر جمہوریت کے لیے ایسے اقدامات جو ہیں وہ بالکل ہم پاکستان پیپلز پارٹی قبول نہیں کرتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملک اس وقت بہت بڑے کرائسس میں ہے، پولیٹیکل کرائسس، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ سالو ہو. اس لیے جو بھی لیجسلیشن یا آئین سازی ہو رہی ہے وہ تھرو پارلیمنٹ ہو رہی ہے. اب اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے ملک میں استحکام اور صبر، امن اور تحمل کی ضرورت ہے. جی، پیپلز پارٹی نون کا کیوں سہارا لے رہی ہے پنجاب میں؟ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی پارٹی کا سہارا نہیں لیا. پاکستان پیپلز بلاول نے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، تو شہباز شریف نے کہا تھا گھر ہی ہمارا ہے، آپ کا گھر کراچی ہے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے. نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے اور بلاول اس جماعت کے چیئرمین ہیں، اور یہ پورا گھر پاکستان ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بلاول صاحب کا یہ حق ہے آئینی، قانونی، سیاسی، کہ وہ کسی بھی جگہ سے الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر تنظیم سازی کر سکتے ہیں. اب ان کو نہیں کرنے دی جاتی یا ان کو پھر اس طرح کے تھریٹس آتے ہیں. کون نہیں کرنے دے رہے اس کو؟ بلاول وہ صاحب سارے آپ کو پتہ ہے کہ کون نہیں کرنے دیتے. نہیں، زرداری صاحب تو صدر ہیں، تو وہ جو چاہیں ہو سکتا ہے دیکھیں، سارا جو کچھ. آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، جو آپ نے بات کی. اب الیکشن کے بعد جب فارمیشن آف گورنمنٹ ہوئی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے کہ جس طرح کا بھی الیکشن ہوا ہے، ہم اس کو جمہوریت کو آگے لے کر جانے کے لیے یہ جو الیکشن ہوا ٹھیک ہوا ہے، صاف و شفاف الیکشن ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی الیکشن ہوا ہے، پارلیمنٹ وجود میں ہوا ہے کہ کروایا گیا ہے؟ حکومت بن گئی ہے. نہیں، الیکشن کمیشن نے تو الیکشن کروانا ہی تھا نا جی، اور کس نے کروانا تھا؟ الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ ہے اس نے الیکشن کروایا ہے اور الیکشن ہوا ہے. دونوں چیزیں ہوئی ہیں. دھاندلی ہوئی اس میں؟ ہاں جی، ہوئی ہے. الیکشن بھی ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا دھاندلی ہوئی، آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ الیکشن ہوا ہے. الیکشن جس ادارے نے کروانا تو اس نے کروایا ہے. دھاندلی ہوئی ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور جس کو شک ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے لیے عوام نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا سر. دیکھیں، عوام نے تو فیصلہ کیا ہے، تو پھر گورنمنٹ اس فیصلے کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. عوام کا فیصلہ 24 کروڑ عوام نے فیصلہ کر دیا ایک ہی رات میں، سب کے سامنے تھا. اب آپ 24 کروڑ کی عوام کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی کاسٹنگ ریشو دیکھیں تو 24 کروڑ نہیں ہے. یہ درست کر لیجئے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جن کے یہ 24 کروڑ ٹوٹل عوام ہے پاکستان کی، جو ووٹ ڈالنے والے ہیں اس کی ریشو آپ چیک کریں اور کاسٹنگ ریشو چیک کریں. جنہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا، انہوں نے جس کے حق میں، جس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، وہ ان کا سیاسی بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہم چاہتے ہیں، اور یہ ہے بھی، کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور اپنے الیکشن کمیشن میں جائیں اور چیلنج کریں. تو بلاول نے ابھی تک کتنی بجلی فری دی ہے لوگوں کے، کتنے یونٹ دیے ہیں، اور گیس کتنی فری دی ہے؟ دیکھیں جی، دیکھیں ابھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جن اصولوں پہ ہم نے جمہوری استحکام کے لیے، اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ابھی گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، بٹ وی آر اے پارٹ آف گورنمنٹ. جس کنڈیشن پہ ہم نے کیا ہے، جن چیزوں کو سامنے رکھے کیا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فائدہ نہیں، وہ اوور آل پورے ملک کا فائدہ ہے، پورے کی عوام کا. کیونکہ ہمارا یہی ہے کہ اگر جمہوری نظام چلے گا، پارلیمانی نظام چلے گا، تو پھر کو بہتری آ جائے گی. بلاول کیوں ناراض ہوں گے آپ کے چیئرمین؟ نہیں، بلاول صاحب تو کوئی شہباز شریف سے یہ تو بلاول صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن ایک کسی بھی سیاسی سٹیٹمنٹ سے یہ اخذ کر لینا کہ کوئی ناراض ہے، اسحاق ڈار کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ بلاول صاحب کو منائیں. وہ ناراض، بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ وہ آپ ناراض سمجھ رہے ہیں نا، وہ ان کا ایک موقف ہے. اگر آپ ان کے موقف کو ناراضگی سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی موقف کیا ہے نا، وہی عوام سننا چاہتی ہے. بلاول صاحب کا موقف کیا ہے، وہی تو سننا چاہتی ہے. ان کا موقف یہی ہے کہ اس ملک میں عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور وہ کرائسس جس میں ہم، معاشی کرائسس جس میں ہم دھسے ہوئے ہیں، یہ ہمیں مل کے ساری جماعتوں کو. سر دیکھیں، یہ آپ نے موقف بتایا، پیپلز پارٹی کے پاس ویسے بھی اتنا پیسہ ہے زرداری صاحب کے پاس، بلاول صاحب کے پاس، وہ تو ویسے IMF پیسے دے سکتے ہیں، قرض اٹھ سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو نہیں، آپ یہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں. ہوائی سر نظر آتا ہے نا سر. دیکھیں، اتنا پیسہ ہے، بلاول صاحب کے پاس اتنا پیسہ ہے. الیکشن میں تو نہیں لڑ سکتا، مجھے پتہ ہے خرچہ ہونا ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. میں آپ کو کیسے ڈیزگنیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ بلاول کو اپنا IMF کو دیں؟ کس طرح، کس رائٹ سے میں کہہ سکتا ہوں؟ خزانے تو بھرے ہوئے ہیں. نہیں، خزانے دیکھیں نا، آپ شازیہ مری دیکھ لیں، آپ پچھلے دنوں ان کے اتنے پیسہ نکلا ان کے گھر میں
یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا, ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو یہاں سے کنٹینیو کریں گے, پرویز صاحب شامل کرتے ہیں بریک, تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور شازیہ مری کے حوالے سے. یہ اتنا اسٹوڈیو پرویز صاحب ہے نا ہمارا, تو اتنے پیسے نکلے ہیں وہاں سے ڈالر کے حساب سے, باہر کی کرنسی تھی ساری, وہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ پھر تو آپ قرضہ اتار سکتے ہیں نا پاکستان کا, میں بھی آزاد ہو جاؤں گا, میں بھی قرضئی ہوں, ٹھیک ہے, میں نے بھی IMF کا قرضہ دینا ہے, بچہ قرضئی ہے, تو آ تو سکتے ہیں نا پھر آپ لوگ. تو دیکھیں جی, آپ بات کریں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اگر وہ دیتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس ملک میں صرف میرے پارٹی کے رہنما یا ممبرس تو ان کے پاس تو نہیں ہے, باقی سب لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اور یہ تو عوام نے ہمیشہ ہی کنٹریبیوٹ کی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں کرے گی, چلائیں کوئی گورنمنٹ موو ایسی. اچھا, احتجاج کرنے جا رہی ہے PTI, کیا کہتے ہیں, ان کا احتجاج کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, کیا عمل ہوگا؟ سر جی شہزاد صاحب, ان کا احتجاج کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن صرف سوچنا یہ چاہیے کہ ملک جس صورتحال میں ہے اس میں احتجاج کی بجائے ڈائلاگس کے ذریعے ہم بات چیت کر سکتے ہیں, اور کچھ لوگ صرف پولیٹیکلی صرف احتجاج ہی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج بڑی اچھی چیز ہے جمہوریت میں, لیکن یہ آخری سٹیج ہے کسی بھی ڈائلاگ. جیسے آپ نے کہا کہ احتجاج ہے, جمہوریت بہت اچھی چیز ہے, ایسے ہی ہے جمہوریت میں, جمہوریت میں یہ ایک آپ کا حق ہے, تو یہ حق پھر کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ ابھی آپ باہر نکلیں, روڈ پہ کھڑے ہوئے ماڈرن ٹاؤن کے باہر, آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, آپ اپنے حق کے لیے نہیں کر رہے ہیں نا, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ بھی ہوئی ہے, تو فوراً گرفتاری ہو جاتی ہے. دیکھیں, یہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور شہریوں کو تحفظ دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور یہ ساری ذمہ داریاں گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کرتی ہے. اور احتجاج کرنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن احتجاج کو اگر آپ دہشت میں, وحشت میں, یا اس کو گراؤ جھلاؤ کے سلسلے میں لیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ اجازت نہیں دیں گی. اور اگر کوئی ہو رہا ہے, کر رہا ہے, تو پھر ان کو اپنی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے یا لاہور میں اس احتجاج کی وجہ سے, تو یہ گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو روکیں. نہیں, وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے, پر ریکارڈ کروانا ہے, جو مطالبات ہیں ہمارے, جو جیلوں میں بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں PTI کو, ان کو رہا کیا جائے, اور 26ویں جو آئینی ترمیم ہے وہ واپس لیا جائے, اس کے بعد جو ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے. یعنی کہ باتیں تو ان کی ٹھیک ہے, سچی ہیں میرے خیال کے مطابق. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی میری بات سنیں, مطالبہ یا مطالبات کچھ بھی کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج وہ کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ پرامن احتجاج ہو. باقی جو آئینی ترمیم کی بات ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے نا جی, وہ ادھر اگر موجود ہیں تو وہ ادھر احتجاج بھی کریں, پارلیمنٹ کے اندر کریں, اس کے برعکس کوئی لے کر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. باہر سڑکوں پہ تو میرے خیال میں لوگوں کو نہیں لے کر آنا چاہیے. پہلے ہی موسم میں بڑی سموگ ہے, اور یہ پولیٹیکل سموگ دے رہے ہیں. اب اگر تھوڑا سا لوگوں کو 3-4 دنوں میں ریلیف ملا ہے, آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں, خاص کر پنجاب میں, لوگوں کی زندگی جو ہے بالکل منقسم ہو کر رہ گئی تھی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس احتجاج میں جو خون خرابہ ہو سکتا ہے؟ جی میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا, اللہ سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ کبھی نہ کرے کہ کوئی احتجاج جس میں خون خرابہ ہو. لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ چیزیں طے کی ہیں کہ ہم نے اس ملک کی لا اینڈ آرڈر پر وار کرنا ہے, اس ملک کی اکانومی پہ وار کرنا ہے, سیاسی استحکام پہ وار کرنا ہے, وہ تو یہ کہتے ہی نہیں ہے, تو پھر 3-4 مطالبات ہیں بس, وہی ہیں. جس نے وار کرنا ہو, چور نے کبھی اپنے آپ کو چور کہا نہیں, اس نے کہا مجھے ضرورت تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حصہ دے گی احتجاج میں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو بھی اس حوالے سے موقف رکھتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہم سارے اس کو فالو کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کو دن بیان آیا ہوا تھا, تو انہوں نے بھی بڑا کہا کہ پیپلز پارٹی یہ ہے وہ ہے, کچھ نہیں کرتے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں کے اوپر, تو ہمیں لٹکایا ہوا ہے, یہ کیا ہوا. تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی پرانے ورکر رہ چکے تھے, اچھے عہدوں کے اوپر رہ چکے تھے. لیکن جس حیثیت میں انہوں نے بات کی ہے, اب وہ PTI کے ہیں, پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں.
اب تو پی ٹی آئی میں ہے نا، ویسے میں کہہ رہا ہوں جیل سے پیغامات دیے جائیں گے اس کے. پولیٹیکل ایک شخصیت ہے، وہ کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے بات چیت کی ہے، ہم نے جو ہمارا سیاسی موقف ہے یا ہماری جو پولیٹیکل اپروچ ہے، ہم نے اس کے حوالے سے بات کی ہے ہمیشہ. اس ٹائم 3 خواتین ہیں جو ایکٹیو ہیں سیاست میں، بشرا بی بی، اور اس کے بعد عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ ہیں. اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ جی آصفہ کا بھی سننے میں آ رہا ہے، بختاور کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اب سیاست میں آ رہی ہیں. اب دیکھیں جی، ایک تو آ چکی ہے، دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خواتین کا، پاکستان کی اقلیتوں کا یہ مکمل حق ہے. تمام پاکستانیوں کا کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا ہے، اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے میں سمجھتا ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سیاسی روایت محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں جو دی ہے اس ملک کو. ٹھیک ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں. یہ پاکستان کی 52% آبادی کے لیے انکریجمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے بغیر اس نظام کو چلایا نہیں جا سکتا. اور اگر عورتیں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، پولیٹیکل ورکرز اگر آتی ہیں تو یہ بہت انکریجنگ چیز ہے، بہت انکریجنگ. بشرا بی بی مریم نواز کو ٹکر دے گی؟ یہ تو آپ بشرا بی بی سے پوچھ سکتے ہیں. نہیں، ویسے آپ کا بیان لے رہا ہوں میں. ٹکر دے سکتی ہے وہ؟ جیسے مریم نواز پنجاب میں ایکٹیو ہے، سی ایم ہے پورے پنجاب کی، تو بشرا بی بی اپنی پارٹی کی وہ سی ایم ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن جی ٹکر دے سکتی ہے؟ میں اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹکر دے سکتی ہیں یا کونی دے سکتی ہیں. وہ پولیٹیکل سسٹم میں یہ ٹکریں نہیں ہوتی، بلکہ پولیٹیکل سسٹم میں، جمہوریت میں اپنے آپ کا موقف ہوتا ہے، آپ کی سوچ اور نظریہ ہوتا ہے، اس کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، مریم نے تو کہہ دیا کہ میں سننے والے، سمجھنے والے، مریم نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. مریم نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، اس نے سریعام سب کے سامنے کہا کہ اب میں ان کو ٹکر دوں گی. اب جا رہے ہیں نا، خوشی کریں، احتجاج کوئی مسئلہ نہیں، ٹکر میں دوں گی. کیسے روکنا ہے آپ احتجاج؟ نہیں، وہ ٹکر کی اس سینس میں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو، میرے خیال میں انہوں نے اس سینس میں کہا ہوگا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اور یقیناً ہم ایسے تمام غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کو روکیں گے، غیر قانونی کو، جس سے اس ملک کے، اس صوبے کے نظام کو، لا اینڈ آرڈر کو افیکٹ کیا جائے. بشرا بی بی کا ایک اور بیان تھا کہ اگر کوئی ایم پی ہے، ایم این اے ہے، فرض کرنے کو بیمار ہو جاتا ہے اپنے، یعنی کہ جو قافلے کے ساتھ لوگ نہیں لا پاتا وہاں پہ، وہ کہتی میں نکال دوں گی پارٹی سے. کیا یہ ٹھیک فیصلہ کیا انہیں؟ یہ پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں. آپ کی رائے لے رہا ہوں نا میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکلی دیکھیں، پولیٹیکلی آپ اپنے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے ذمہ داران کو کوئی ٹارگٹ سونپ سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نکال دیں گے اور اس پہ ایکشن لیں گے، یہ ان کی پارٹی کا پولیٹیکل فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی اگر کسی کو ٹاسک دیا جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، تو آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی قیادت نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر سیاسی بات ہے، اور کارکنوں کے لیے یہ جو تھریٹ بھی ہے پولیٹیکل کارکنوں کے لیے، جو نہیں ہونا چاہیے. ابھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس جا رہی ہے گھر، آگے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی چکر نہیں، ڈائریکٹ جا کے پکڑ کے آ رہے ہیں. وہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چادر اور چار دیواری کا احترام کرنا چاہیے جی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ شر پسند عناصر اس صوبے کا یا ملک کا لا اینڈ آرڈر خراب کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس مصدقہ کچھ چیزیں ہیں، تو پھر ان پہ ایکشن لینا چاہیے، لیکن چادر اور چار دیواری کا احترام کرنا چاہیے جی. بلاول فرض کریں کہتے ہیں کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں، تو اور لوگ مان جائیں گے پیپلز پارٹی کے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر کی جو کہانی ہے اس میں بڑی دراڑیں ہیں کہانی میں بھی سے. دیکھیں جی، ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں منظم ہے، متفق ہے، اور ہم کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، لہٰذا جو بھی پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اوپر سے لے کر گراس روٹ لیول تک ضرور اس پر عمل درآمد کریں گے. آپ لوگ بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، دیکھا گیا ہے. اور اب پی ٹی آئی کتنے لوگ لا پائے گی؟ وہ تو کہتے ہیں جی، وہ تو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں لوگ آئیں گے؟ جو ڈر لگا ہوا ہے اس ٹائم، پولیس کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حالات خراب ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لوگوں کو جو اندر کا ڈر ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس ٹائم. میں خود باہر گیا ہوں، لوگوں کی میں نے رائے لی ہے، تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ احتجاج میں جائیں گے؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں سر کہ میرا حق ہے، میں جاؤں گا احتجاج کے اوپر.
اب لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. چلیں 24 نومبر کو آنے دیجئے گا, دیکھیں گے کتنے لوگ آتے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی نے جو بھی ان کی انہیں اناؤنس کیا ان کی قیادت نے, وہ ان کو آنے دیں. بانی پی ٹی آئی جو جس طرح کے معاملات شروع سے کرتے رہے ہیں اب بھی وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ان کا حق ہے سیاسی. ٹھیک ہو رہا ہے سارا کچھ نہیں, میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے کہ وہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے. اب 24 نومبر بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور 24 نومبر کے حوالے سے. پرویز صاحب آپ بھی باہر کا ٹور کر کے آئے ہیں اور باہر بھی بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے باہر کے ملک میں, تو وہاں پہ کیسے احتجاج کیا جاتا ہے؟ اجازت مل جاتی ہے پی ٹی آئی کو وہاں پہ؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی اسپیسیفک میں نہیں کہوں گا, لیکن کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی احتجاج کرتا ہے تو جو بھی اس کے لیے قانونی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں یا ادھر بھی تو وہ لوگ کرتے ہیں. اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو وہ کرتے ہیں اور پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ. وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ گورنمنٹ کیا جگہ دیتی ہے یا ٹائم دیتی ہے؟ اس ٹائم آپ کر سکتے ہیں, جگہ آپ کو مل گئی ہے؟ جی آبویسلی وہاں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس جگہ پر ہم اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے, اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک احتجاج ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے, اور آپ کو شورٹی دینی پڑتی ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. تو زیادہ زور کس کا ہے وہاں پہ؟ جی یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو وہ ان کے ادارے ہی بتا سکتے ہیں. آپ بھی ایک سیاسی کارکن ہیں. دیکھیں ابھی نا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی زور کرنے والی بات نہیں ہے کہ زور کس کا ہے اور کمزور کون ہے. اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے نا جی, ادھر زور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے. زور زبردستی یا دوستان کا یہ وقت نہیں ہے. یہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ 2-3 دن پہلے دیکھا گیا. اگر زور دیکھنا تو آبویسلی ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی. ریٹ آف دی گورنمنٹ, ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی سیاسی جماعت کے یا لوگوں کے حوالے سے اوپر ہوتی ہے. جی ابھی دیکھا گیا 3-4 دن پہلے مریم نواز گئی, مریم اورنگزیب گئی وہاں پہ باہر, اور نواز شریف صاحب بھی ساتھ تھے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کارکنان نے کیا کیا وہاں پہ؟ شاید آپ بھی وہاں پہ موجود ہوں, آپ تک بھی یہ ویڈیو نظر سے گزری ہو شاید. نہیں, میں تو پاکستان میں ہی ہوں جی, لیکن جو ہوا جو کیا سب نے دیکھا ہے, اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, یہاں پہ بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں آپ کی پارٹی میں سے کوئی بھی پارٹی ہے پاکستان کی کہ ہم پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں, جان قربان کر دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. جب اقتدار سے نیچے آتے ہیں, پاس چیز کچھ نہیں ہوتی تو سیدھی ہوا پہ چلے جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان کا سوچتے نہیں, ہمارا سوچتے ہی نہیں ہے. کیا چکر ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, باہر جانا کوئی جرم نہیں ہے نمبر 1, ٹھیک ہے. اور اگر آپ تو ذمہ دار ہیں, اگر آپ کو عوام نے کوئی ذمہ داری دی ہے, کسی کو ایم این اے ایم پی اے بنایا ہے, وزیر اعظم بنایا ہے, وزیر اعلیٰ بنایا ہے یا وزیر بنے آپ, ڈیورنگ اپنے ٹینیور اگر عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے تو پھر تو آبویسلی اس دوران آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ عوام نے آپ کو 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے جتنے عرصے کے لیے بھی ذمہ داری ہے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ ایک انسان بھی ہیں اور آپ کا ایک بنیادی حق بھی ہے. ٹھیک ہے جی, ملک سے لائل ہیں آپ, وفادار ہیں, سارا سرو کیا ہے. ڈیورنگ اپنی سروس, ڈیورنگ اپنی ذمہ داری, جب تک آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت تک تو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو باقی اگر ملک میں لوگ مر رہے ہیں تو آپ باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں میری بات سنیں, ملک میں لوگوں کو فرض کریں میں ہوں, اگر ملک میں لوگ مر رہے ہیں تو ہم اپنی ساس کو, اپنی سوچ کو, اپنی کوششوں کو, آج دنیا گلوبل ولیج ہے, کہیں بھی رہ کر بیٹھ کر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ احساس ہے. آپ آج فزیکلی نہیں ہیں, ہمارا یہ سارے لوگ ہمیں سنیں گے آپ کے پروگرام کو, یہ فزیکلی ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے جی, اور لوگ ہماری بات سنیں گے, سپریڈ ہوگی. تو یہ احساس اور اپنی سوچ جو ہے لوگوں کے لیے کسی بھی جگہ پہ رہ کے کسی بھی طریقے سے آبویسلی آپ کو لوگوں کے ساتھ, لوگوں کا نمائندہ بن کے, لوگوں کا خادم بن کے اگر رہتے ہیں تو پھر آپ کا احساس, خاص کر پاکستان کی محبت آپ سے کوئی نہیں نکال سکتا. جی احتجاج ہو رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی اس احتجاج کی وجہ سے باہر آ سکتے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں آ رہے ہیں بانی صاحب باہر. چلیں دیکھتے ہیں جی. ویلکم کریں گے آپ؟ پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی؟ میں کہتا ہوں ہوپ فار بیسٹ. وائی, کیوں میں کہتا ہوں, کیونکہ اس ملک کو بہتر ہونا چاہیے. باہر آتے ہیں یا اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کہ اس ملک کا
جو آج بہت ہی برا حال ہو چکا ہے، اس کو بہتر کرنا چاہیے. موجودہ حکومت کوشش کر رری ہے، اس میں ہمیں پولیٹیکل فورسز کو ساتھ ویسے دینا موجودہ حکومت کے ساتھ آپ لوگ بھی ہیں، ابھی تک کیا کیا ہے موجودہ حکومت نے عوام کے لیے؟ دیکھیں کافی حد تک مثلاً ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دم پورا پہاڑ جو ہے گرا دیا گیا ہے مہنگائی کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں تو پیٹرول میں کافی مصنوعات میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. پیٹرول تو وہاں پہ کھڑا ہوگا، دیکھیں نا آپ 10 روپے اگر بڑھائیں گے 1 روپے کم کر دیں گے، بات تو وہی ہے. اچھا کم تو نہ ہوا نا، پھر ادھر ہی کھڑا ہوگا. اچھا بہت ساری چیزیں ہماری معاشیت کی اس سارے مہنگائی کی صورت میں آپ کو پتہ ہے IMF کے حوالے سے جو ہمارے قرضے ہیں ان کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں، تو ویسے کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، تو وہ کوشش اس صورت میں ناکام ہوتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اور لوگ اس طرح احتجاجی سیاست کو شروع کرتے ہیں اور پارلیمانی اپنے وہ رائٹ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور پھر اپنے کارکنوں کو بھی یہ چیلنج دیتے ہیں یا تھریٹ دیتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ نہ آئے تو ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے. اٹ مینس کہ یو آر تھریٹنگ دا پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل ورکر. یہ جمہوریت کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں کافی پرانے لوگ تو چھوڑ گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بات نہیں مانی جاتی ان کی؟ دیکھیں یہ وجہ یا پھر نون والے صاحب ہے، سب کو آگے کیے جاتے ہیں، اس کو منسٹر بنا دو، اس کو MP MNA بنا دو، جو جن کی محنتیں ہوتی ہیں، جو خون دیا. دیکھیں شہزاد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی بھی پارٹی کا اگر رکن ہے، ساتھی ہے، ذمہ دار ہے تو وہ اپنی آزاد مرضی سے ہے. اور اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے یا اس کی سیاسی جماعت نے نظریاتی طور پہ، جماعتی طور پہ، تنظیمی طور پہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، دل شکنی ہوئی ہے، تو دیکھیں اوور آل کی میں بات کرنے لگا ہوں، ہر انسان کا بنیادی حق ہے وہ اپنے سیاسی حق کو، اپنے معاشی حق کو، اپنے تعلیمی حق کو، انسانی حق کو کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے. پاکستان میں یہ روایت ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو لوٹے کہتے ہیں، جو آپ شامل ہوتے ہیں ان کو ہیرو کہتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ چلتا رہے گا. لوگ اپنے آپ جدھر آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ سیٹسفائی ہیں وہ ان کی اس ٹائم تک چلتے رہتے ہیں. یہ ایک اچھی روایت ہے. ابھی جمہوریت کو اور پنپنا ہے اور آگے جانا ہے. آپ کو کبھی آفر ہوئی کس چیز کی؟ کہ آپ نون لیگ میں آ جائیں یا PTI سے آفر، یا نون لیگ سے کبھی ہوئی آفر؟ نہیں میرا جی، کتنے پیسے دیں گے؟ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں جی کہ آج تک مجھے کسی نے میری پارٹی سے یہ آفر نہیں کی کہ میں اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک میں پولیٹیکل ورکر ہوں، جب تک میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، میں ہوں. زرداری صاحب کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بندے خریدتے ہیں یہ MP MNA، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے، جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو بہت سے بندے توڑتے ہیں. یہ کیا خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ شہزاد صاحب یہ بہت کچھ کہا جاتا ہے اور یہ کہا ہی جاتا ہے بس. نہیں، لوگ تو مان رہے ہیں، اپنے منہ سے مان رہے ہیں. چلیں جو لوگ مان رہے ہیں نا جی، آپ ان کو ادھر بٹھا کے، لاکھوں کروڑ آپ روپے مجھے ملے نہ ہیں پوچھیں جی، آپ ان کو ادھر بٹھا کے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ پیپلز پارٹی سے ہیں نا، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا اپنے منہ سے، تو آپ ان کو ادھر بٹھا کے پوچھیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں یا کسی نے ان کو پیسے دیے ہیں، خاص کر زرداری صاحب نے. آپ ان کو بلا کر پوچھیں، مجھے تو نہ پوچھیں شہزاد صاحب. مجھے تو کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا جی. یعنی کہ آپ نہیں جائیں گے؟ میں نے نہیں کبھی دیکھا جی. اگر آفر ملتی آپ نہیں جائیں گے کہیں پہ بھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور میرا سب سے بڑا ایسٹ، سب سے بڑا کیپٹل میری پولیٹیکل کریکٹر ہے جی. یعنی کہ جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ نہیں، جینا خدا کی مرضی سے ہے، مرنا اس کی مرضی سے ہے، لیکن پولیٹیکل وابستگی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، نہ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی جھکا سکتا ہے، نہ کوئی دھمکا سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے. دیکھیں پریس صاحب، یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خرید نہیں سکتا. جب ٹائم آتا ہے اقتدار جب ملتا ہے نا، اقتدار وہ بڑی بری چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں، کوئی شک. میں ساروں کا جواب دے رہی ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں ساروں کا جواب دے رہی ہوں. سارے اپنے حق اور اپنی بات کر سکتے ہیں. اسی تناظر میں نے بھی بات کر دی ہے. مجھے کوئی نہیں خرید سکا آج تک. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہونے کے ناطے 10 سال میں MP رہا ہوں، تو مجھے تو آج تک کوئی خرید نہیں سکا. اگر کوئی آپ سامنے لے کر آئیں گے تو پھر آپ مجھے لوگوں سے کمپیئر کریں گے. ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں مکمل ایمانداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا جب تک رکن تھا، اسمبلی کا ممبر، اس وقت بھی ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے. کوئی نہیں خرید سکا ہمیں، نہ کوئی ایسا پیسہ بنے، اور آئندہ بھی جب تک ہم پولیٹیکل ورکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کوئی نہیں ہمیں خرید سکتا.
پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی ٹکر دیتی ہے میرے خیال میں کراچی میں، سندھ میں. وہ پولیٹیکل دیکھیں، پولیٹیکل فورس ہے، وہ قوت ہے. وہ بھی الزامات لگاتے ہیں کہ ہے. پیپلز پارٹی نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. چلیں اگر چوری کیا تو ان کے پاس بھی عدالتیں ہیں، جائیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ شہزاد صاحب ان کے پاس عدالتیں ہیں، وہ جائیں ادھر بات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کرتی. اب اگر تاریخ کو دیکھیں تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کو سکیڑ کے رکھ دیا گیا نا، تو یہ اصل سیاسی مینڈیٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا. سر دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی تو سب کے اب آپ دیکھیں، نہیں میری بات سنیں، اب پی ٹی آئی میں جتنی لیڈرشپ ہے وہ کہاں سے گئی ہے اور کون لے کر گئے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے، یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی مینڈیٹ چوری کی، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب یہی کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا، کراچی میں بڑا کام کروایا. کراچی کا وہاں بیچاری پانی کے لیے ترس رہی ہے، اسکول نہیں ہے وہاں پہ، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے، کافی ویڈیوز ایسی آتی ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، کہ اس کے انصاف نہیں ملتا. در بدر دھکے کھا رہے ہیں کراچی کے لوگ بھی. لیکن جی اوور آل اگر آپ ایجوکیشن کی لٹریسی ریٹ دیکھیں تو اس پہ تو ہم سارے جو ہیں وہ آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ پورے پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت ہی افسوس کن ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں ممالک کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی کوشش کی ہے. اور سندھ میں جس طرح صحت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں گزشتہ گورنمنٹ نے بھی، اس گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیے ہیں، وہ مثالی انیشیٹو سمجھے جاتے ہیں. اس میں حکومتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن واحد ذریعہ ہے جس کے ساتھ آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ مسائل جو ایک قوم ہونے کے ناطے ہم فیس کر رہے ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. بلاول صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں اگلے الیکشن میں، آپ کی زبان مبارک ہو، بن جاتے ہیں اگر، کیونکہ زور ابھی بھی لگایا تھا، کسی وجہ سے وہ انہوں نے سیٹ نہیں لی. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہوگا شاید اندر کی بات، کیوں نہیں وزیر اعظم بنے تھے ویسے؟ بس دیکھیں جی، وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ الیکشن ہوئے تو جن کا مینڈیٹ تھا ان کو کہا کہ جی آپ آئیں، جی آپ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ویسے، جی ہو نہیں سکتا ویسے. نہیں، یہ آپ کے سامنے ہوا ہے نا جی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی آپ کریں گورنمنٹ. ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا جی جس کا پاس مینڈیٹ ہے وہ کرے. یا پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اب چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور عوام کے ساتھ بےزتی ہوگی ہماری. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں. آپ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ نون لیگ کو پسانے والا کون ہے؟ آصف علی زرداری ہے. نہیں، یہ تاثر پارٹی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں یہ غلط تاثر ہے. آپ دیکھیں کہ جن کو عوام نے ووٹ دی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا مینڈیٹ ہے. ہم مینڈیٹ کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں، فرسٹ آف آل چراتے نہیں ہیں. تاریخ گواہ کہ ہمارے مینڈیٹ چرایا گیا ہے احترام کرتے ہیں ہمارے سامنے. پی ٹی آئی کا بھی ساتھ دیں آپ لوگ، پی ٹی آئی کا بھی ساتھ دیں، وہ بھی احترام کرتے ہیں نا. احترام ڈزنٹ مین کہ آپ پارلیمانی نظام کو استحکام دینے کے لیے ہر ایک کا ساتھ دیں. دیکھیں ہم پولیٹیکلی، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ بتائیں مجھے کہ جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی بصیرت ہے اور کوششیں ہیں جمہوریت کے لیے، کسی پارٹی کی ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں. نہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر پارٹی کی ہے، ہر پارٹی کی، ہر پارٹی نے خون دیا ہے. سر دیکھیں نا، بڑی مہربانی. اگر کوئی نون لیگ ہے وہ اپنی جگہ پہ سچی ہے، وہ کہتی ہے جی ہم نے خون دیا ہے. پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے ہم نے خون دیا ہے. پی ٹی آئی ہے وہ کہتی ہے ہم نے خون دیا. کوئی بھی پارٹی ہے وہ کہتی ہے سب کے. میں نے تو آپ سے جناب ایک نیوٹرل لائن، میں بھی نیوٹرلی کہہ رہا ہوں نا، سب کو میں نے ملا دیا. دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم لوگوں نے خون دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ساری پارٹیوں کو چھوڑ دیں. شہزاد صاحب آپ اپنی ایمانداری سے، طرفداری سے نہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس پولیٹیکل کلچر کو اس ملک میں بڑھایا ہے، قربانیاں دے کے، ساری چیزیں کر کے، وہ کوئی اور کر سکتی ہے آج پارٹی؟ بالکل نہیں کر سکتی. جو تعریف ہے وہ ہے. جی بہت شکریہ. وہ جو تعریف ہے پیپلز پارٹی نے جو کام کیے ماضی میں، اچھے کام تو یہ لوگوں کو بتانے چاہیے. آپ اب حالات چینج ہیں سر، اب حالات چینج ہیں. آپ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، یہ چیز آپ نے دیکھی ہے، آپ نے ایمانداری سے بتایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں جی وہ پیسے کھا گئے، لوگ کہتے ہیں ایسا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں مینڈیٹ چوری کیا. یہ لوگ جو کہتے ہیں، آپ جیسے سمجھدار باشعور لوگ جو ہیں اور ایمانداری سے، بغیر طرفداری سے جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے کیا انیشیٹو ہے،
خواتین کے لیے, اقلیتوں کے لیے, لائرز کے لیے اور تمام طبقات کے لیے اس ملک میں, ٹھیک ہے, اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑھ کے. تو پھر آپ یقین کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشنل سینٹ میں جو اقلیتوں کے لیے نو گو ایریا تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپر لیجسلیٹو ہاؤس ہے سینٹ, اس میں اقلیتوں کو نمائندگی دے کے بتایا ہے کہ نہیں, ان کے لیے یہ نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے, یہ اس ملک کا حصہ ہے, یہ اس ملک کو بنانے والے ہیں, اس ملک کی تعمیر میں ان کا نمایاں کردار ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام طبقات کو, کاروباری طبقات کو, اسٹوڈنٹس کے لیے, لائرز کے لیے, خواتین کے لیے, اقلیتوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, اب دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ چیزیں بتانے والی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بتائیں جو آپ نے واقعی دیکھا ریئل میں, جو لوگوں نے کہا ہے یہ ایسے کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, یہ میڈیا پہ بتانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ لوگوں کی عام رائے ہے, کوئی مصدقہ چیز نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مصدقہ چیز ہے. جمہوریت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار, ملک کو سیاسی استحکام دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے کارکنوں کا اور قیادت کا کردار نمایاں ہے, اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے. جی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بہت اچھا ہے, مگر جو لوگ مستحق ہیں وہاں تک پیسہ نہیں پہنچتا. اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ چاہے جو مستحق ہے ان کے اوپر پیسہ پہنچا جائے, چاہے وہ خرچ کر لیں اپنے پاس. بہت شہزاد صاحب بہت شکریہ, کہ وہ یقیناً اچھا پروگرام ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے تعریف کی ہے. مستحق ہم دیکھیں جو پیسہ پہنچ رہا ہے نا, وہ مستحق تک ہی پہنچ رہا ہے. اب وسائل یا وہ فنڈ اتنا نہیں ہے کہ آپ سب کو دے سکیں. ہماری خواہش ہے, کوشش ہے کہ زیادہ فنڈ اس میں ہو, تو جو مستحق رہ گئے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. نہیں, غریبوں تک تو جا ہی نہیں رہا نا, کسی کے پاس جا رہا ہے. اب جو لوگ تھوڑے سے ہیں غریبوں تک جا رہا ہے, مجھے کوئی امیر دکھا دیں, 10 امیر میرے سامنے لا دیں جن کے تک وہ بے نظیر پروگرام جا رہا ہے, انکم سپورٹ سر جا رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے پیسہ, ٹھیک ہے, آگے ابھی آپ چلے جائیں دھرم پورہ چلے جائیں, سر سن لیں نا, سن لیں, دھرم پورہ چلے جائیں, کرتا رہا ہوں, لوگوں تک گئے ہیں سر. آپ دیکھیں لوگ, خواتین خاص کر بڑی خوش ہوئی ہیں کہ جی ہمارا تو جو ہے نا, مجھے خود کافی کالز آتی ہیں ایسے بندوں کی کہ یار آپ لوگ اس کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتے, ہمارے تک پیسے نہیں پہنچتے. جب پیسے لینے جاتے ہیں آگے سے, تو آگے سے وہ کٹوتیاں کرتے ہیں, جہاں پہ ہمیں 2000 ملنا ہوتا ہے, 10,000 جتنا ملنا ہوتا ہے, 2000 وہ کٹ کر لیتے ہیں ہمارے لیے. بتائیں اس کے اوپر کارروائی پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کئی شکایات ملی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے, جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے, اور کچھ اگر خامیاں اس مد میں ہیں, پروگرام میں نہیں ہے خامیاں. جی, پروگرام از اے ونڈرفل پروگرام, خاص کر اب خواتین سے پوچھ کے دیکھیں, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی خامیاں ہیں تو وہ کوشش بھی کی گئی ہے پہلے ٹھیک کرنے کے لیے, آئندہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو یہ فنڈ ملنا چاہیے, اور اس فنڈ کو بڑھانا چاہیے, اور اس کے نام کو بالکل نہیں بدلنا چاہیے. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ گری, جی, کس نے گرائی؟ نون نے گرائی, پیپلز پارٹی نے گرائی, یا پھر امریکیوں نے گرائی؟ نہیں دیکھیں جی, میں تو پاکستان کی یہ بیانیہ چل رہا ہے, یہ بیانیہ چل رہا ہے. پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی کام ہونا جی تو وہ 3 اے پہ چھوڑتے ہیں. یا کہتے ہیں اللہ نے کیا, پہلا ہے, یا کہتے ہیں امریکہ نے کیا, دوسرا ہے, یا کہتے ہیں آرمی نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمنٹ میں تھیں, ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت جو آئینی اور قانونی تھا, پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گھر بھیجا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو اس طرح گھر بھیجا ہے پولیٹیکل پروسیس کے تحت. اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جی امریکیوں کا ہاتھ ہے, ساتھ ہمارے پاکستانی پارٹیوں کا ہاتھ ہے. نہیں, امریکیوں کا تو ہو سکتا ہے بازو بھی ہو, لیکن وہ پی ٹی آئی کو ہوگا, ہمارا ہاتھ کوئی نہیں ہے, یا ہمارے پر ہاتھ کوئی نہیں ہے, یا پھر نون کا ہوگا. پھر نہیں, میں کہتا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کا تو ہاتھ نہیں ہے, یا کسی کے پیچھے یا کسی کے آگے, یا پیپلز پارٹی کے کوئی پیچھے. ہاں, پی ٹی آئی کے شاید بازو بھی ہو کسی کا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی تنگ گلی میں اگر مذاکرات کرنے پڑے تو ملک کی خاطر ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں. تو بانی پی ٹی آئی بات نہیں مار رہا, تو وہ ان کو منائے نا جی, بانی پی ٹی آئی کو منائے. وہ تو ہٹ درمی پہ اتر ہیں بانی پی ٹی آئی. تو مذاکرات, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ہمیشہ مذاکرات سے معاملات طے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک شعر ہے کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں آج ملک جس صورتحال کا شکار ہے, ساری پولیٹیکل قیادت کو
ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، ہٹ درمی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، اور پولیٹیکل ڈائلاگس کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اگر سارے مذاکرات وغیرہ ہو جاتے ہیں، احتجاج نہیں ہوتا، کال دی جاتی ہے کہ جی آپ الیکشن کی تیاری کریں، دوبارہ انتخابات کرواتے ہیں، کیا دونوں پارٹیاں مل کے، جیسے پہلے دونوں پارٹیاں مل کے ہی ٹکر دی ان کو تو پھر بھی کچھ نہیں بن سکا، تو اب تو عوام بھی ان کے ساتھ ہے، نہیں تو جیت پائیں گی؟ دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، دونوں پارٹیاں مل کے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑی ہے جی، ٹھیک ہے جی، نون اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑی ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ یا حکومت نہیں بلکہ اس سارے سسٹم کو سنبھالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن الیکشن ہمارا سب جماعتوں کا اپنا اپنا ہے جی، جے یو آئی ہو، پاکستان پیپلز ویسے پارٹی نون ہو۔ نے ساتھ نہیں دیا ویسے پنجاب میں پیپلز نہیں، آپ کے سامنے ہی ہے جی، ساتھ ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے، وہ رزلٹ ہماری سوچ کے برعکس رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے جی۔ پریز صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین اب آپ کا بھی دن بہت بہت شکریہ جی۔ بہت کم ہے اور احتجاج کی بڑی کال ہے اور مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کریں آپ اور ٹیبل کے اوپر بیٹھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آتے ہیں نہیں آتے ہیں، تو ناظرین یہ تو ایک دو دن بعد ہی پتہ چلے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔